वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी क़द्र, क़ससुल अंबिया और अहवाल उम्म साबिक़ा के मज़मून पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस मौजू पर, और आज से इंशाअल्लाह अज़ीम हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या और उनके अहवाल हयात उसका बयान शुरू कर रहे हैं। आज की नशिस्त में बुनियादी तौर पर उनका तारुफ़ होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप के वालिद हज़रत तारिख़ और आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से साम जो उनके बेटे थे उनकी नस्ल से हैं। आपका लक़ब अबू ज़ैफ़ान था, इसलिए कि आप बहुत मेहमान नवाज थे। आपकी पैदाइश तूफ़ान नूह के 1709 साल बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2300 साल पहले शहर बाबिल के करीब एक कस्बा है कूनी, उसमें हुई। एक रिवायत के मुताबिक आपकी पैदाइश अमवाज़ के इलाका में सोस के मुकाम पर हुई। आपका पूरी दुनिया के जो इल्हामी मज़ाहिब हैं उसमें बड़ा अहम मुकाम व मर्तबा है, और दीन इस्लाम में भी आपको बड़ी मरकज़ी हैसियत हासिल है। हम ये देखते हैं कि हज जैसा बैनुल अक़वामी गैदरिंग का अज़ीम जो इबादत है हमारी, और बुनियादी अरकान इस्लाम में से जो रुकन हज है, उसमें सबसे ज़्यादा मरकज़ी किरदार वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे का है। वो तवाफ़ काबा हो, वो सफ़ा व मरवा की सई हो, वो आब ज़मज़म हो, ये जितनी चीज़ें हैं ये बराह रास्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं। आपको अल्लाह की बारगाह में खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त होने का दर्जा हासिल है। आप बैक वक्त इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब के लिए यकसा काबिल एहतराम हैं। इसलिए कि ये तीनों मज़ाहिब आपकी औलाद और आपकी नस्ल व ज़ुर्रियत में जो आगे चलकर अंबिया आए उन के साथ मुंसलिक हैं ये तीनों मज़ाहिब। मसलन आपसे दो जो शाखें चलीं, एक हज़रत इसहाक़ की और एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से तन्हा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और दुनिया को इस्लाम की अज़ीम नेमत वो मुयस्सर आई। दूसरी जो शाख थी हज़रत इसहाक़ वाली, उससे कसीर तादाद में अंबिया इकराम आए। बनी इसराइल और सारे हज़रत इसहाक़ से नीचे हज़रत याकूब से लेकर नीचे तक फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे उस तरफ, उस इलाके, उस खित्ते और उस शाख से आते रहे। तो ईसाई वो भी आपका एहतराम करते हैं, चूँकि आप उनके नबी, उनके पैगंबर और जिन हस्तियों को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं उनके जद्दे अमजद हैं। यहूदी भी आपको एहतराम की निगाह से देखते हैं, इसलिए कि उनके अंबिया के भी जद्दे अमजद हैं, और हम भी इसलिए कि हमारे आका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आप जद्दे अमजद हैं। और आपको दीन इस्लाम में इतनी मरकज़ी हैसियत हासिल है कि दीन इस्लाम को मिल्लत इब्राहीमी के उन्वान से भी ताबीर किया गया है। और नमाज जब हम पढ़ते हैं, जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाता है तो उस दुरूद में फिर तशबीह दी जाती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। जैसे
کہ تلقین کی گئی کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ان کو نماز میں بھی ان کے تذکرے کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی خلت اور دوستی کے مقام پر فائز کیا اور پھر کئی امتحانات اور آزمائشوں میں سے گزارا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی معاملات میں پرکھا، آزمایا، امتحان لیا، ان کی جانچ کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے تمام تر آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی، سرخرو ہوئے اور اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے اپنی جبین نیاز کو جھکایا، سر تسلیم خم کیا۔ اس کے پھر صلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے رب کی بارگاہ میں سوال کیا اور عرض گزار ہوئے، قال ومن ذریتی، مولا میری اولاد، میری نسل، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین کہ یہ جو میرا وعدہ ہے یہ ان کے لیے ہے جو آپ کی راہ پر رہیں، جو آپ کے دین پر رہیں، آپ کی مطابعت میں رہیں، ان کے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ انہیں بھی میری بارگاہ سے عظیم فضیلتیں نصیب ہوں گی اور اپنے اپنے درجے اس امامت انسانیت کا فیض انہیں ملے گا۔ لیکن جو آپ کی راہ کو چھوڑ دیں گے اور کسی اور طرف چلے جائیں گے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، پھر ان کے لیے ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تمام اس وقت موجود الہامی تین بڑے دین اسلام، یہودیت اور عیسیٰ یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور آپ جیسے ہم نے عرض کیا کہ آپ کے والد حضرت طارخ ابن ناخور تھے۔ بعض لوگ آزر جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ان کو آپ کا والد قرار دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس پر اہل سنت کے کثیر اہل علم کا اعتماد ہے کہ بے شک آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ اہل سنت کے جمع غفیر کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انقل من اصلاب الطاہر الی ارحام الطاہرات کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں اور بطنوں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ خود اعلان کیا، گواہی دی کہ میرا انتقال نور اور میرا آگے بڑھتے چلے آنا یہ پاک پشتوں سے پاک بطنوں کی طرف تھا، جبکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ انما المشرکون نجس کہ بے شک جو مشرک ہیں وہ ناپاک ہیں، پلید ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکی اور ناپاکی اکٹھی ہو جائے۔ تو وہ جو آزر ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے جنہوں نے والد کی وفات کے بعد ان کو بچپن میں پالا ہے، اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی معاملہ جب والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب انہوں نے اپنی نگہداشت میں لیا، آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لیا، اور آپ کی پیدائش پر آپ کے چچا تھے ابو لہب، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہ اپنے بھتیجے کے ہونے کی خوشی میں انہوں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، اور اس کے صلے میں آج تک قبر میں انہیں وہ دن پیر کا جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن انہیں عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور قبر میں ان کو راحت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ملتی ہے۔ سو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پورے سلسلہ نسب میں کہیں بھی کوئی نہ عقیدے کے اعتبار سے کافر و مشرک گزرا، نہ کردار کے اعتبار سے کوئی بد اخلاق اور کسی ایسی برائی میں مبتلا شخص یا فرد کہ جو تہمت بنے، ایسا کوئی نہیں گزرا۔ اب
علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تخصیص الطہارت بالطہارت من الصفاح لا دلیل علیہ یعول علیہ والعبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، کہ طہارت کو ذرا سے پاک ہونے کے ساتھ خاص کرنا یہ اہم ہے۔ اس طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کی عمومیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ مراد مطلقاً ہر طرح کی پاکیزگی ہے، کفر اور بدکاری ہر طرح سے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں، یعنی وہ جو آقا علیہ السلام کی پاکیزگی ہے وہ دو اعتبار سے ہے، عقیدے کی بھی عمل کی بھی، یعنی کفر سے بھی پاک ہیں، بدکاری سے بھی پاک ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سارے آباء و امہات، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور مبارک وہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں ہی منتقل ہوتا رہا۔ اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قول کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سارے آباء جو ہیں وہ اہل ایمان بھی تھے اور با اخلاق و با کردار بھی تھے۔ یہ ایک مختصر تعارف ہے جو آج ہم نے پیش کیا۔ انشاءاللہ وہ تمام چیزیں جن سے ان کو گزارا گیا، امتحان، ابتلائیں، آزمائشیں، ان کا انشاءاللہ العزیز کل سے ہم ترتیب کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔